अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा और हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम में। एक दफ़ा फिर से हम बराह रास्त हैं इस वक्त ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के टीवी स्टूडियो से, और इसके साथ साथ आप हमें देख रहे हैं HEC वेब टीवी के ऊपर भी, और इसके अलावा ज़ैबिस यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन ज़ैब FM 106.6, इसके फेसबुक पे भी इस वक्त हम बराह रास्त हैं। और इसके अलावा जनाब आज हम एक और प्लेटफॉर्म से ऑन एयर हैं, शिफा फाउंडेशन फेसबुक पेज के ज़रिए से भी आप हमें देख पा रहे हैं। इस लाइव सेशन का मकसद है एक अहम टॉपिक पे बात करना। हमेशा की तरह हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो नहायत ही संजीदा है। आज हम बात करने वाले हैं पिंक लेडी कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर। नहायत ही संजीदा मसला, और ख़वातीन में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 40,000 से अबव ख़वातीन जो हैं वो इस मसले का शिकार हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। इनका तारुफ जल्दी से आपको कराती चलती हूँ। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन। ही इज़ ऑल्सो कंसल्टेंट क्लिनिकल कॉलेजिस्ट शिफा कैंसर सेंटर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप ठीक है शुमाइला? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है। जी सर। सर जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर बात करना, पिंक लेडी ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंपेन। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसका नाम पिंक लेडी क्यों रखा गया? जी शुमाइला, पिंक लेडी जो है वो 1998 से ये ओरिजिनेट हुआ था, जब पार्लियामेंट के आगे वेस्ट में उन्होंने कोई 10,000 के करीब सिलेट्स पिंक कलर के लगाए थे एज अ सॉलिडारिटी विद वुमेन। पिंक जो है बड़ा वाइब्रेंट कलर है, ख्वातीन का फेवरेट कलर है, और ये बेसिकली वुमेन स्ट्रेंथ को शो करता है। सही। और इस मंथ के हवाले से जो WHO है वो कहता है कि आप सर्वाइवर्स जो हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से जंग जीत के आए हैं उनको फोकस करता है, बजाय ये कि ब्रेस्ट कैंसर पे। तो उनकी स्ट्रेंथ या उनकी लॉन्गेविटी को ये आइडियलाइज करता है। अगर क्योंकि बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है टू डेवलप अ ब्रेस्ट कैंसर, गोइंग थ्रू द ट्रॉमा ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच इज प्रोलॉन्ग्ड, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंडोरेंस की ज़रूरत है इसके अंदर। तो जो ख्वातीन इसमें से गुजर के कामयाबी के साथ अपना ट्रीटमेंट करा लेती हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाती हैं, तो उनको एक तरह से अप्रिशिएट किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही व्यूअर्स, हम इसी पे बात करेंगे और हम इस मसले के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज शामिल कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए से ही। हम लोग इस वक्त बराह रास्त हैं, एक तो HEC वेब टीवी के थ्रू, और दूसरा जो है वो आप हमें फेसबुक ज़ैबिस की जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। आप लोग कमेंट्स कीजिए। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, पिंक लेडी ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंपेन। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मेनली जो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ये बेसिकली है क्या? वो तमाम ख़वातीन जो इसके बारे में नहीं जानती उनको किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है आपकी टीम की जानिब से कि इसके बारे में कि ये चीज़ है? जी देखिए, जो आज का प्रोग्राम है ये WHO का जो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है ग्लोबल, पूरी दुनिया में, ये उसकी आगाही का सिलसिला है जिसे हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। यानी जो लोग मालूमात रखते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, इवन मरीज हों या कोई भी हो जिसको नॉलेज हो, वो आउटरीच करें अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों में जाएं और उनको आगाही दें कि ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान ख़वातीन के अंदर सबसे कॉमन कैंसर है और सबसे कॉमन कैंसर की वजह से अमवात की वजह है। तो कैंसर होना जो है वो एजिंग के साथ या उम्र बढ़ती के साथ होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर सबसे बड़ा कॉज तो खातून होना ही है। तो हर खातून को ये इल्म होना चाहिए कि शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसका रिस्क बढ़ता जाएगा। ज़ाहिर हम रिस्क फैक्टर्स पे बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ जानने वाली है वो ये कि हम कैंसर जब हो जाता है उसके इलाज पे 10 लाख से लेके 40 लाख रुपया तक सालाना खर्च हो सकता है, जो उसके इनिशियल मैनेजमेंट है। फॉलोअप इसमें शामिल नहीं है, इसमें आपका घर से आना जाना शामिल नहीं है। तो ये पैसा आप खुद खर्चते हैं, आपकी इंश्योरेंस देती है, आपका एम्प्लॉयर देता है या आपकी गवर्नमेंट देती है सब्सिडाइज करके। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भर के भी वो पैसा जो बचाया जा सकता है। तो इसलिए जो दुनिया के टॉप 10 कैंसर हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 पे है फीमेल्स के अंदर,
تو یہ اسکرینیبل کینسر ہے، یعنی اس کو آپ بغیر سمٹم کے اپنا معائنہ کر کے، کسی مولج سے معائنہ کرا کے، چھاتی کا ایکس رے کرا کے، اور اگر اس پہ کوئی سسپیشیس لیجن آ جائے اس کا ٹکڑا لے کے، جسے ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بایوپسی کہتے ہیں، ہم اس کو پک کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں جب اسکریننگ میموگرافی شروع ہوئی 75 میں، تو دھڑا دھڑ انہوں نے بریسٹ پری کینسرس لیجنز ڈھونڈنے شروع کیے، جو کہ کینسرز نہیں ہوتے لیکن وہ کینسر میں چینج ہو سکتے ہیں 50% آف ٹائمز۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جب آپ ایکس رے دیکھتے ہیں تو چھاتی کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے اسپاٹس نظر آتے ہیں، جسے ہم مائکرو کیلسیفیکیشن کہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک گلٹی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ ایکس رے پہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ابھی آپ کو سمٹمز آئے نہیں ہوئے ہوتے۔ صحیح۔ تو اسکریننگ پروگرام جو ہے وہ سمٹم آ جائے پھر تو کینسر بن چکا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم سمٹمز کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سمٹمز اور کازز کیا ہیں بیسیکلی جو بریسٹ کینسر ہے؟ جی دیکھیے، جو رسک فیکٹرز ہیں، جیسے میں نے کہا عورت ہونا اور بڑھتی عمر کے ساتھ، تو پہلا جو رائز ہے وہ تو تقریباً 50-55 سال پہ آتا ہے، تو سیکنڈ رائز جو ہے وہ 70 سال کے بعد مریضوں میں آتا ہے، تو یہ سب سے ہائی رسک گروپ ہے۔ ہمارے ملک میں اب ہم دیکھتے ہیں ینگ ایج میں بھی خواتین جو ہیں ان کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے، جس کی وجہ ایگزیکٹلی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کینسر جو ہیں وہ اسپوریڈک ہیں، آپ کے لائف سٹائل سے اٹیچڈ ہیں، آپ کی انوائرمنٹ سے اٹیچڈ ہیں، یا آپ کی فوڈ ہیبٹ سے اٹیچڈ ہیں۔ تو بریسٹ کینسر وہ کینسر ہے جس میں زیادہ معلومات ہمیں اس بات پہ ہے کہ خواتین کا جو فیمیل ہارمون ہے، جسے ہم اسٹروجنز بولتے ہیں، یہ فیٹ سے ڈرائیو ہوتا ہے یا کولیسٹرول سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ تو کولیسٹرول سے میل ہارمون بنتا ہے جسے ہم ٹیسٹوسٹیرون بولتے ہیں، اس کے میٹابولائٹس ہوتے ہیں، وہاں سے یہ ڈرائیو ہوتا ہے۔ تو اب ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کولیسٹرول کو، جو اسٹروجن لیولز کو بڑھا سکتی ہے۔ تو ہیز یا مینسز کی جو نارمل ایج ہے وہ 13 سے 14 سال ہے۔ اگر کوئی بچی 9 سال میں اس کو حیض شروع ہو جائے تو اس کو ایکچولی 5 سال ایکسٹرا ایسٹروجن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو لاسٹ مینسٹرل پیریڈ ہے وہ 47-48 سال ہے۔ اگر آپ 55 سال کی عمر میں جا کے آپ کے مینسز بند ہوں تو آپ کو 7-8 سال ایکسٹرا ایسٹروجنس کو ایکسپوجر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فیمیلز جن کو بچے پیدا نہیں ہوتے، یا جو فیمیلز ورکنگ کلاس ہے یا ویسٹ میں خاص طور پہ شادیاں نہیں کرتی، 33-35 سال کی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، تو ان کی جو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ جو فیمیل ہارمون ہے ایسٹروجن، اس کو ڈائیورژن نہیں ملتی، تو وہ گلینڈولر اسٹرکچرز پہ ہی ایکٹ کرتا رہتا ہے، اور اٹ بیکمز سارٹ آف کارسینوجینک، یا وہ کینسر کاز کرنے والا ہارمون بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو خواتین بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اورل کانٹرسیپٹیوس کا استعمال کرتی ہیں، بہت زیادہ ان کی فیٹی ڈائٹ ہے، سیڈینٹری لائف ہے، یعنی ایکسرسائز نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں نا، ہماری قوم تو بالکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتی۔ جو لوگ آپ کو باغوں میں اور گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں وہ 0.0001% ہیں 22 کروڑ کا۔ اس کے برعکس فار انسٹنس آپ جرمنی چلے جائیں تو شام کو پورا شہر ہی باہر نکلا ہوتا ہے، کوئی سائیکلنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جم میں ہوتا ہے، کوئی دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی واک کر رہا ہوتا ہے، کوئی کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ اس کا ایک مین وہ ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں جو فیٹی ڈائٹس ہیں، جیسے آپ کے فاسٹ فوڈز ہیں، کولیسٹرول سے بھری ہوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں، جنک فوڈز ہیں، آپ پکوڑے سموسے بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھیں تو ایسی ہی چیزیں قوم کھانا پسند کرتی ہے، تو انڈائریکٹلی آپ کا وزن بڑھے گا، اوبیسٹی جسے کہتے ہیں، تو کولیسٹرول آئے گا تو ایکسٹرا سورس آپ کو مل جائے گی اسٹروجنز بنانے کی۔ اس کے علاوہ الکوہل، سگریٹ اسموکنگ، چاہے وہ شیشہ ہو یا کسی اور صورت میں آپ لیتے ہو، یہ سارے بریسٹ کینسر کو کاز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ادر کینسر جو ان سے ہوتے ہیں، لیکن بریسٹ کینسر کے ساتھ یہ منسلک ہیں۔ خام خائی میں ایکس ریز کرانا، سی ٹی چیسٹ کرا لیا بغیر کسی وجہ کے، مولج کے مشورے کے بغیر، تو آپ آئونائزنگ ریڈیشن، یہ بھی اس میں کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں۔ اوکے، مطلب یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ اپنے ایکس ریز اور اس طرح کی چیزیں نہ کروائیں، نہ کریں جب تک مولج نہ کہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 9 میں سے ہر ایک عورت جو ہے اس کو بریسٹ کینسر ہو جائے گا۔ میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ ہر 9 میں سے ایک عورت ایٹ رسک ہے،
ایٹ رسک ہے. مطلب یہ ضروری نہیں کہنا کہ بریسٹ کینسر ہو جائے گا, کیونکہ یہ ایک بڑی خوف والی بات ہے. اور یہ کیونکہ میں اکثر سنتا ہوں تو پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں, ان میں سے 51% جو ہے وہ خواتین ہیں, تو یعنی 11 کروڑ سے زیادہ خواتین ہیں. تو اگر یہ فارمولا لگائیں تو پھر 1 کروڑ خواتین کو تو کینسر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہر 9 یا 8 خواتین میں سے ایک خاتون جو ہے وہ ایٹ رسک ہے, اور اس رسک کو کم کرنے کے لیے آپ کو اسکریننگ کی طرف جانا چاہیے, جو کہ سیکنڈری پریونشن ہے. یہ جو ہم آگاہی اپنی آڈینس کو دے رہے ہیں, دس از پرائمری پریونشن, یہ ہمارے واجبات میں سے قرض ہے ان کو بتائیں. لیکن اسکریننگ جو ہے دیٹ از سیکنڈری پریونشن, کہ آپ کینسر بننے سے پہلے یا بہت ہی ارلی اسٹیج میں اس کو پک کر لیں کچھ احتیاطی تدابیر کر کے. ٹھیک ہے سر, سمٹمس کی طرف بھی ہم بعد میں جائیں گے. جیسے کہ آپ نے کاز بتایا کہ ایک تو ویٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اوور ویٹ ہے تو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے, کولیسٹرول ہے تو بھی یہ پرابلم جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے, الکوہول کی زیادہ انٹیک جو ہے وہ بھی اس کا باعث بن سکتی ہے. تو اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ ایکسرسائزز بہت ضروری ہیں. عام عوام جو ہماری ہے, جو عام عورتیں ہیں, خاص طور پہ جو ولیج کی عورتیں ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی تو دن بھر ایکسرسائز ہوتی ہے نا, جو گھریلو آپ کے کام کاج ہوتے ہیں عورتیں عموماً وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ ایکسرسائز ہے کہیں نہ کہیں, لیکن اس طرح سے ڈائٹ نہیں ہے. تو ہمیں یہ بتائیے کہ کیمپین کے تھرو کس طرح سے اویئرنیس دی جاتی ہے ان عام عورتوں کو, ان تک یہ کنوے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا اور ڈائٹ کا خاص طور پر خیال رکھیں. جی دیکھیے, پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی 2021 میں بھی ہیلتھ از ناٹ اے پرائرٹی, نہ تو گورنمنٹ کی, نہ ظاہر ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, نہ ہی ہماری اپنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں I have crossed 50 years, تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں اپنا خیال رکھتا ہوں اسپیشلی. لیکن 50 سال سے پہلے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ صحت بھی کوئی چیز ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جتنے لوگ بھی اس کمرے میں بیٹھے ہیں, جتنے آڈینس ہیں ہمارے, آپ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو مہینے میں کتنی دفعہ چیک کرتے ہیں, یا آپ سوال اپنے آپ سے کریں. تو اس کیمپین کے ذریعے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ مہینے میں کم از کم 15 منٹ اپنے آپ کو دیں, اپنے منہ کا معائنہ کریں. روز آپ کلیاں کرتے ہیں, 5 وقت دن میں آپ نماز پڑھتے ہیں, ٹوتھ برش کرتے ہیں, اپنے منہ میں اگر کوئی آپ کو گلٹی کوئی زخم نظر آتا ہے تو کتنی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے اس پہ غور کیا ہے, جب تک وہ درد نہ کرے یا بلیڈنگ شروع نہ کر دے, جب وہ بہت خراب ہو چکا ہوگا. اگر آپ کو کھانسی ہے اور وہ جا نہیں رہی 2-3 ہفتوں میں, اگر آپ کو آپ کی آواز بیٹھ رہی ہے, آپ کے کھال کے اوپر کوئی ٹل ہے جس کی رنگت بدل رہی ہے, اس کے مارجنز چینج ہو رہے ہیں, اس میں خارش ہونے شروع ہو گئی ہے, اس کے اندر سے کوئی ڈسچارج, رطوبت یا بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے, نہ صرف بریسٹ میں, آپ کے آرم پٹ میں یا بغل میں گلٹی آ جائے, یا نیک کے لوئر حصے میں کوئی گلٹی بن جائے, تو یہ وہ علامات ہیں جو کہ کینسر بن جانے کی اور ایڈوانس کینسر بن جانے کی ہو سکتی ہیں. تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ کینسر کے پروسیس میں سے گزرنا اور اس کا ٹریٹمنٹ اور فزیکل انڈیورنس اور سائیکولوجیکل اسٹرین برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسکریننگ پہ جائیں. اسکریننگ جو ہے وہ, اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دیتا ہوں اپنے آڈینس کو کہ اسکریننگ پکس ارلی کینسرز اور پری کینسرس لیجنز بفور سمپٹمز اپیئر, بفور دا لمپ از پیلپیبل. تو دیکھیے, آپ کا ہاتھ 1 سینٹی میٹر یا اس کے اراؤنڈ ٹیومر کو فیل کر سکتا ہے. 1 سینٹی میٹر سے چھوٹا جو ٹیومر ہوگا وہ الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے, چھاتی کے ایکس رے پہ نظر آئے گا. اور جو بالکل ہی یعنی آپ سمجھے کہ بہت چھوٹا ہوگا, وہ تو صرف مائکروسکوپ میں نظر آ سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر عورت جو 25 سال کی عمر کو پہنچتی ہے وہ چھاتی کا معائنہ کرنا سیکھے. اپنی کسی عزیز ڈاکٹر سے سیکھ سکتی ہیں, بریسٹ نرس سے سیکھ سکتی ہیں, وہ عزیزوں کو سکھائیں. اور جو خواتین جن کو ایون میلز جن کے پاس ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں, وہ یوٹیوب میں جا کے بریسٹ ہیلتھ ایگزامینیشن دیکھ سکتے ہیں. اپنی بیوی بہنیں بچیوں کو ان سب کو بتایا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ کی جا سکے. یہ صرف پرائرٹی ہے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے, نہ صرف بریسٹ کینسر کو, اپنی شوگر کو بھی, اپنے بلڈ پریشر کو بھی, کیونکہ یہ کامن کینسر بنتا جا رہا ہے بریسٹ کینسر. تو اس کے تھرو ہم باقی بیماریوں پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں. اور جو آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی دیہی خواتین کیا کریں, تو جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنی ساری زندگی, جو مائیں ہیں یا گھر کی خواتین ہیں, دے آر شارٹ آف اے پلر, کہ گھر کے اندر وہ گھر کے کام پہ ہی زیادہ ایمفیسس کرتی ہیں. بچوں کا پالنا, ان کے کپڑے, گھر کی صفائی, نوکرانیاں آئیں کہ نہیں آئیں,
کھانا وقت پہ بنا نہیں بنا, ٹیسٹ اچھا تھا یا نہیں تھا, تو وہ میرے خیال ہے سب سے لاسٹ پرائرٹی اگر وہ دیتی ہیں تو اپنے آپ کو دیتی ہیں. میرے خیال ہے پہلی چیز جو انہیں چاہیے ہوتی ہے وہ ریسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحت کے ساتھ ہر چیز ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں, کئی لوگ کہتے ہیں نا جی مسلمان ہونا یا اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنا یا اچھی زندگی گزارنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اگر غور کریں تو وہ فوکسڈ ہی آپ کے ہیلتھ کے اوپر ہے. اچھی ہیلتھ ہوگی تو آپ اچھا کھانا کھانے کی سوچیں گے, ہیلتھ ہوگی تو آپ گھومیں گے, ہیلتھ ہوگی تو ماں باپ کی خدمت کریں گے, نہ کہ آپ کی ہیلتھ ہی خراب ہو جائے اور آپ کو 6 بندے چاہیے ہوں. تو ہیلتھ از دی بیسٹ گفٹ which Allah has given to the mankind. یہ ہوگی تو ساری چیزیں اس کے اراؤنڈ چلیں گی. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ مجھے 1.5 سال سے میں مریض دیکھ رہا ہوں, اور تقریباً 163 مریض ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جن کو کووڈ ہوا, جو کہ کینسر کے علاج سے گزر رہے تھے, اور الحمدللہ سارے کے سارے ہی ٹھیک ہیں. تو ہمیں 1.5 سال کے بعد مجھے کووڈ ہوا اور میں بیمار ہوا اور مجھے زبردستی گھر میں رہنا پڑا. تو میرے گھر میں رہنے سے گھر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب میرے سے وہ ٹرانسمٹ ہوا میری وائف کو تو وہ 7 دن بڑے مشکل تھے. تو یہ چیز آپ کو جاننی چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ ان کا ایک پیوٹل رول ہے ہمارے فیملی سٹرکچر میں. اگر آپ کی بیوی, بہن, ماں, بیٹی یہ انٹیکٹ ہوں گے تو گھر چلیں گے. بالکل ایسے جیسے آپ نے بات کی پلرز آف فیملی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے مرد جو ہیں وہ اس سے کنی نہیں کترا سکتے. بالکل ایسے ہی, اور یہ صرف یہ پروگرام ناظرین نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ ان مردوں کے لیے بھی ہے جن کو چاہیے کہ وہ جانیں اس بارے میں, اور اپنی جو فیمیلز ہیں جو ان کے گھر کی خواتین ہیں ان کو یہ اویئرنیس دیں. تب تک ڈاکٹر کو معائنہ نہیں کراتے جب تک ہم بہت زیادہ تکلیف میں نہ ہو یا درد میں نہ ہو. کس طرح سے یہ ٹریٹیبل ہے؟ معائنہ دیکھیں آپ نے 25 سال کی عمر میں خود ہی سیکھ لینا ہے, ٹھیک ہے, اور مولج سے ہر 3 سال کے بعد ملنا ہے. 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنا ایک بیس لائن میموگرافک یا چھاتی کا ایکس رے کرانا ہے. اس کی رپورٹ غور سے پڑھوانی ہے, اس پہ نظر رکھنی ہے. بعض اوقات اس میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو 3 سال کی بجائے اگلا جو ایکس رے ہوتا ہے وہ 3 سال کی ریکمنڈیشن ہے. بعض اوقات شارٹ فالو اپ پہ 6 مہینے پہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرا کے فالو اپ لینا چاہیے. کہیں بھی آپ کو لگے کہ شک ہے تو آپ اس چیز کو نکلوا ہی دیں یا اس کی باپسی ضرور کرائیں تاکہ وہ شک دور ہو جائے. یہ جو سرجریز ہیں یہ بہت بڑی سرجریز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جو باپسی ہے یا انستھیزیا, لوکل انستھیزیا لگا کے کی جاتی ہے, الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ہوتی ہے تاکہ مس کا چانس کم ہو, اور FNAC نہیں ہم کرتے, سمیئرز نہیں بناتے بلکہ ٹکڑا لے کے آتے ہیں تاکہ اچھا مواد ہو. اس پہ پیتھولوجسٹ جو کہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے اس ٹیشو کو دیکھتا ہے اس کے پاس اچھا خاصا مواد ہو کہ وہ اطمینان سے اور انفورس کر سکے کہ اس میں کینسر نہیں ہے یا ارلی کینسر ہے. تو جب سمٹمز آ جاتے ہیں جو ہم نے جن کا ذکر کیا تب تو کینسر بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب گلٹی بن گئی ہے, آپ لے کے پھر رہے ہیں گریجویٹ ریزیڈنٹس, کیونکہ ہمارا ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے, تو پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس یا میڈیکل آفیسرز پہلے مریض کی ہسٹری لیتے ہیں. تو ان کی ہسٹری لی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ وہ پیرالائزڈ ہے اور اس کی لمبس میں کوئی پاور نہیں ہے. تو میں نے اپنی جو اسٹوڈنٹ ان سے پوچھا کہ آپ نے بریسٹ ایگزامن کیے, تو انہوں نے کہا نہیں ان کو بریسٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں. یہ میرا پہلا سوال تھا ان سے. تو جب جا کے میں نے اس لڑکی سے معائنے کے روم میں کہا اپنے MO اور نرس کے ساتھ کہ ہم آپ کی چھاتی کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب ضرور کریں, لیکن میرے پاس تو یہ گلٹی ہے جو کہ ایک ٹینس بال سائز کی تھی. تو میں نے کہا جی یہ کب سے ہے؟ انہوں نے کہا یہ 5 سال سے ہے. تو وہ 5 سال سے لے کے گھوم رہی تھی اور اس نے کہا یہ مجھے کچھ نہیں کہتی, حالانکہ وہ وہاں سے نکل کے اس کی ہڈیوں میں جا کے اس کے حرام مغز کو دبا کے اس نے پیرالائز کر دیا. تو دیکھیے 2021 میں اگر اس طرح کے کیسز آئیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں. جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے, خواتین پردے کی وجہ سے, اسلامک سوسائٹی کی وجہ سے وہ اتنے بولڈلی کہتی نہیں ہیں, اور جن کو گلٹی ہو کچھ شرم کی وجہ سے, کچھ ڈینائل کی وجہ سے, یا فیئر کی وجہ سے, یا سوشل اسٹگما کی وجہ سے آگے نہیں آتی. ایسے بھی مریض ہیں جن کو ہیریڈیٹری پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے. بریسٹ کینسر جو ہے اگر ینگ ایج میں ہو تو ان کی بریسٹ کینسر جینز ہم چیک کرتے ہیں, BRCA1 BRCA2. بلڈ کا سیمپل لے کے باہر بھجوایا جاتا ہے, پاکستان میں نہیں ہوتی, یا ایک آدھ سینٹر میں کراچی میں ہوتی ہے. تو وہ جو خواتین ہیں ان کے ہاں
3 یا 3 سے زیادہ خواتین کو اگر چھاتی کا کینسر ہو یا چھاتی کا کینسر ان کی فیملی میں کسی ایسی لڑکی کو ہو جو 40 سال سے کم عمر کی ہو تو ان میں اس جین کے ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایسی بھی خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ہماری تو پھپھو کو اور امی کو اور نانی کو کینسر تھا اور ہم ڈاکٹروں کو جینیٹیکلی وہ ان کے جو جینز ہوں گی انہوں نے کبھی چیک نہیں کی. وہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں بتا سکے اور دیکھیں اب یہ گلٹی آ گئی ہے تو ہمیں پتہ چلا. تو آگاہی جو ہے وہ کوئی صرف کمیونٹیز کی نہیں ہے، یہ ہر بندے کی ہے. اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز کی ہے، نرسز کی ہے، گائنیکالوجسٹ کی ہے، ہمارے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ان کی ہے کہ وہ یہ جانکاری رکھیں کہ 10% سے کم بریسٹ کینسر جو ہیں وہ موروثی بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں ینگ ایج ہونا اور 3 یا 3 سے زیادہ اشخاص کو بریسٹ کینسر ہونا وہ اس کی علامت ہے. تو سامعین کو میں یہ بھی بتا چلوں کہ WHO کی ایمبیسڈر ہیں اینجلینا جولی، تو ان کی بھی یہ جینز پازیٹیو تھیں فیملی کی وجہ سے. تو شی از اے اسٹار اینڈ شی از اے ماڈل، فیوریٹس آف مینی گلوبلی. تو انہوں نے دنیا کی خواتین کو یہ پیغام دیا اپنے دونوں بریسٹ ریموو کرا کے بغیر کینسر کے آئے، دونوں اووریز اور ٹیوبز نکال کے کہ میں یہ سب کام کرا کے بریسٹ ریکنسٹرکٹیو سرجریز کرا کے پھر بھی اپنی جو زندگی ہے اس کو اسی طریقے سے گزار رہی ہوں. ابھی بھی شی از ون آف دا بیسٹ ایکٹریسز ان دا ورلڈ. دیٹس وائی شی از دی ایمبیسڈر آف WHO. کا چانس 85% سے اوپر چلا جاتا ہے. اچھا. تو پھر آپ بریسٹ کو ریموو کر سکتے ہیں. وہ دوسری جگہ سے ٹیشو لا کے بریسٹ کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں اور اتنا پتہ نہیں چلتا. یہ آنکوپلاسٹک سرجنز ہیں جو کرتے ہیں. اور پاکستان میں بھی آنکوپلاسٹک سرجنز موجود ہیں.